अल्लाह के कुरान के नीचे खड़े होकर कह दे कि कौन कौन 47 वाला है और कौन कौन 45 वाला है, हम उसके बाद बात ही नहीं कहेंगे। खड़े होकर कह दे तो यहां बैठे हैं कि कौन कौन 47 वाला है। खुदा का खौफ करें। अवाम को आपने वोट नहीं दिया, अवाम ने आपको ठुकरा दिया है। जिसे आइन का मुहाफिज कहा जाता है, आज उसे जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है। आज उनकी आंखों पे पट्टियां बांधी जा रही हैं, उनकी जुबानों को तालाबंदी की जा रही है। उस अदलिया ने जिसने जुल्म के सामने, नाइंसाफी के सामने झुकने से इनकार कर दिया, उनको ये झुकाने के लिए ये पोस्टिंग और ट्रांसफर का कंसेप्ट लाए हैं। मैं तो हैरान हूं, क्या वो ब्यूरोक्रेट है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज कौमी असम्बली में ऐसा माहौल बना कि हर तरफ शोर, एहतजाज और सख्त नारेबाजी सुनाई दी। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने बजट पर ऐसी धुआंधार तकरीर की जिसमें इन्होंने हुकूमत, इंतखाबी नताइज, अवामी मंडेट और इमरान खान के मामले पर खुलकर बात की। इनके एक ऐसे जुमले पर हुकूमती अरकान ने शदीद एहतजाज किया जबकि अपोजिशन की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल देखने में आया। आज मस्ती खेल ने तारीख रकम कर दी। इमरान खान बहादुर इंसान है, बुज़दिल नहीं। आज भी जेल में बैठा तुम लोगों को ललकार रहा है, हिम्मत है तो सामना करो। नाजरीन, मेरा आपसे ये सवाल है, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और आप किसके साथ खड़े हैं। आए नाजरीन, सबसे पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जनाब स्पीकर, मैं इस बजट को क्या नाम दूं? बजट में काफ़ी स्पीचेस की गई हैं, मैं रेपिटेशन नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि ये एक फलाप हुकूमत का फलाप बजट है। वो हुकूमत जो फॉर्म 47 पे मारदे वजूद में आई है, जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं, इनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। खुदाए लम जज़ल की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये जो खड़े हैं यहाँ, इमरान खान को वोट मिला है, पाकिस्तान की गैरत को वोट मिला है, पाकिस्तान की अहमियत को वोट मिला है, पाकिस्तान की सालमियत को वोट मिला है। इमरान खान का कसूर ये है कि इमरान खान ने आकाए दो जहां की हुर्मत की मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा। जो मेरे नबी के शान में गुस्ताखियां करते थे, उनका मुकदमा लड़ा। इमरान खान का कसूर है कि अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक थर्ड क्लास क्लर्क टाइप आदमी ने यह कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर दो। खुदा की कसम, अगर फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ भी अगर कोई बैरूनी ताकत कहेगी तो सनाउल्लाह मस्ती का इनके साथ भी खड़ा होगा। हम गैरतमंद लोग हैं। जनाब स्पीकर, ये मैं समझता हूं कि ये जो पीडीएम वाले हमारे भाई बैठे हैं, सियासी लोग, हम इनकी कदर करते हैं, काफी कुलीग रहे हैं, साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की को दिल आजारी करूं, लेकिन हकायक बयान करना भी मैं समझता हूं, वो भी मैं एक ज़मीर की आवाज़ समझता हूं। जनाब स्पीकर, मेरे बड़े भाई भी यहाँ बैठे हैं, ख्वाजा साहब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से एहतराम करता हूँ, हमारे भाई हैं। जब ख्वाजा साहब आप यहाँ बात करते हैं ना, मैं रोना आता है। भाईजान, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, वर्डिक्ट है, वो आपने आईजीआई के बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। आपका जनरल असलम बेग का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, आपने वो डीजी आईएसआई का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है। आप तो पैसे लेके नाक कटा के एमएनए बनते रहे हो। या तुम किस बात के मुंह से? सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा है, जिनको कोई शक है सुप्रीम कोर्ट में जाके रिव्यू डाले, जबरना बात जहां ना करे।
اور جناب اسپیکر دوسری بات ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں خواجہ صاحب ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں ہم چک کے نہیں آتے عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں خون اور یہ آگ الفاظ کی ہم ایکسپنج کرتے ہیں خون اور دیکھیں، مفتی آگ خیل کی صاحب آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں ایسے الفاظ نہ کہیں جو ایکسپنج خون کرنے اور پڑے آگ کی ندیاں ہم کراس کر کے یہاں پہنچے ہیں ہمیں کیا کچھ نہیں کہا گیا ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ناانصافی کی گئی دیکھیں کیا بولا ہے جناب اسپیکر میں یہ بجٹ جو ہے یہ مستی خیل صاحب یہ جو لوٹ کی ذاتی اسمبلیوں کی سیٹوں کو بچانے کی خاطر اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو سامنے رکھ کے یہ آنے والی نسلیں جناب اسپیکر انہوں نے یہ جو گند کا توق اپنے سر پہ اٹھایا ہے ان کی آنے والی 7 نسلیں بھی اس کا جواب دیں گی میری بات کو ایسے نہ سمجھا جائے میری بات کو جناب اسپیکر جذبات کی رو میں نہ بہا جائے جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ انہوں نے آئین پاکستان کی کمر میں چھرا گھونپا انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کی جناب اسپیکر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جو ضمیر کا مجھے ڈھیر نظر آ رہا ہے یہ خدا کی قسم میرے کافی دوست ایسے ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا عزت کا احترام کا رشتہ ہے ان سے کہ ان کے ضمیر بھی ان کو ملامت کر رہے ہیں وہ بھی دلوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو ضمیروں کے ڈھیر بیٹھے ہیں یہ وقت ان کو بتائے گا جناب اسپیکر کہ انہوں نے کیا یہ جو ہے وہ ظلم کیا ہے اور پاکستان کے آئین کو نقصان پہنچایا ہے سر راجہ صاحب میرے بھائی ہیں انتہائی قابل احترام ہیں بہت بڑا رشتہ ہے میری مجال بھی نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف کوئی بات راجہ صاحب میں نے سنے ہوئے ہیں کان کون کتنے % کا کہتا رہا ہے کون آپ کو نام سے پکارتا رہا ہے کون کہتا رہا ہے میں پیٹوں سے گھسیٹوں گا کون سیکیورٹی رسک کے نعرے لگاتا رہا ہے ہم نے کم از کم یہ نہیں لگائے ہم نے یہ نہیں لگائے ہمارا دامن صاف ہے الحمدللہ ہم جہاں بھی کھڑے ہیں قد کے ساتھ کھڑے ہیں گردن کو سامنے رکھ کے کھڑے ہیں جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے جو اپنے ضمیر کے سامنے جھکتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے میرا ایمان ہے موت کا ایک دن معین ہے موت آنی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس خون سے ہیں اس کلاس سے ہیں جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا جناب اسپیکر یہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے یہ دراصل عدلیہ ناظرین آج قومی اسمبلی میں سینیٹر ثناء اللہ مستی خیل کی تقریر نے ایک بار پھر سیاسی ماحول کو گرم کر دیا انہوں نے بجٹ پر شدید تنقید کرتے ہوئے حکومت کی قانونی حیثیت انتخابی نتائج عوام منڈیٹ اور عمران خان کے مقدمات جیسے کئی حساس موضوعات پر کھل کر بات تقریر کے آغاز میں انہوں نے شاعرانہ انداز اپنایا اور کہا کہ ظلم کو انصاف کا نام نہیں دیا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ عوام کی رائے کو نظر انداز کر کے بننے والی حکومت کبھی بھی عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی ثناء اللہ مستی خیل نے کہا کہ موجودہ بجٹ عوام کی مشکلات کم کرنے کے بجائے ایک ایسی حکومت کا بجٹ ہے جسے عوام نے ووٹ نہیں دیا ان کے مطابق حکومت عوام کے حقیقی منڈیٹ کی نمائندہ نہیں بلکہ متنازع انتخابی نتائج کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے انہوں نے بار بار یہ موقف دہرایا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو عوام کی بڑی حمایت حاصل ہوئی
ان کا کہنا تھا کہ عوام نے عمران خان کے بیانیے خود مختاری اور قومی وقار کے حق میں ووٹ دیا۔ تقریر کے دوران انہوں نے عمران خان کے حق میں بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا سب سے بڑا جرم یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی خود مختاری اور اپنے موقف پر سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بیرونی دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کرنے کی وجہ سے عمران خان کو سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ثناء اللہ مستی کھیل نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی بھی منتخب وزیر اعظم کے خلاف بیرونی طاقتیں مداخلت کریں گی تو وہ اصولی طور پر اس کی مخالفت کریں گے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے حکومتی اراکین کی طرف رخ کیا اور کہا کہ ان کی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت بیان کرنا ہر رکن اسمبلی کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حصہ ہے، مگر عوام کے مینڈیٹ کا احترام سب پر لازم ہونا چاہیے۔ تقریر کے دوران انہوں نے خواجہ آصف کا نام لیتے ہوئے ماضی کے بعض عدالتی فیصلوں اور سیاسی معاملات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ماضی میں بھی انتخابات کے حوالے سے کئی سوالات اٹھتے رہے ہیں، اس لیے موجودہ حکومت کے دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے ماضی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایوان میں اس دوران شدید شور شرابہ شروع ہو گیا۔ حکومتی ارکان نے ان کے موقف پر سخت احتجاج کیا، جبکہ اپوزیشن بینچوں سے ڈسک بجا کر ان کی حمایت کی گئی۔ اسپیکر نے کئی مرتبہ دونوں جانب سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی تاکہ کارروائی منظم انداز میں جاری رہ سکے۔ ثناء اللہ مستی کھیل نے بجٹ پر بھی تفصیل سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی، بے روزگاری، بجلی اور گیس کے بڑھتے ہوئے بل، کاروباری مشکلات اور عام آدمی کی پریشانیوں کا اس بجٹ میں مؤثر حل نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوام کی زندگی آسان نہ ہو تو ایسے بجٹ کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سیاسی اختلافات کم کرے، تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے اور ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائے۔ ان کے مطابق سیاسی استحکام کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں۔ تقریر کے آخری حصے میں انہوں نے ایک بار پھر زور دیا کہ عوام کے ووٹ کا احترام کیا جانا چاہیے اور ہر سیاسی جماعت کو برابر کے مواقع ملنے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک عوام کے اعتماد کو بحال نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک سیاسی کشیدگی کم نہیں ہوگی۔ ناظرین، ثناء اللہ مستی کھیل کی اس تقریر نے اسمبلی میں ایک نئی سیاسی بحث چھیڑ دی ہے۔ ایک طرف اپوزیشن اسے عوامی آواز قرار دے رہی ہے، جبکہ حکومت ان الزامات کو مسترد کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں بجٹ، سیاسی ماحول اور پارلیمانی کارروائی کس سمت جاتی ہے۔ آپ کی نظر میں ثناء اللہ مستی کھیل کے خطاب کا سب سے اہم نقطہ کیا تھا؟ کیا ان کی تنقید درست تھی یا حکومت کا موقف زیادہ مضبوط ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ پاکستان کی اہم سیاسی خبروں اور اسمبلی کی ہر بڑی کارروائی آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔